अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंजीनियर ऑनलाइन में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान हसन ज़ैद। नाजरीन, हमेशा की तरह एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इसाले सवाब के हवाले से। इसाले सवाब की कुरान हदीस में क्या हैसियत है, किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है, किस तरह से इसको एड्रेस किया गया है। नाजरीन, बिला किसी ताख़ीर के मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी जानिब बढ़ते हैं और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी हसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अली भाई, आज का जो पहला सवाल वो ये है कि कुरान और हदीस के अंदर इस साले सवाब को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है? इसको अगर हम शरई तौर पर देखें तो इसकी क्या हैसियत है? किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं और जो हमारे फ़ौतशुदा लोग हैं उनको किस तरह से उनके लिए इसाले सवाब कर सकते हैं? सूरतुल हश्र की आयत नंबर 10 फ़ौतशुदा। है, जिसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान की निशानी बताई है कि वो अपने से पहले जो फौत शुदगान हैं उनके हक में दुआ करते हैं। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये बाकायदा दुआ आई है, ए रब हमारे हमें बख्श दे और हमसे पहले जो अहले ईमान गुजर चुके हैं उन्हें बख्श दे और हमारे दिलों में उनके लिए कोई कजी बाकी ना रख। तो ये दुआ हमें सिखाई गई है कि हमने फौत शुदगान को उनके मरने के बाद याद रखना है। और देखें, ये याद दहानी का सिलसिला जो है वो मरते ही शुरू हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 हुकूक हैं। उनमें से एक हक ये है कि जब वो मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ा जाए। तो जनाजे में भी हम दुआ करते हैं मैयत के लिए जो फौत हो चुका है। फिर उसके बाद सुनन नबी दाऊद में हदीस है, जब अपने भाई को दफना चुको तो कब्र के सवालात की इस्तकामत के लिए अल्लाह के हुजूर उसके हक में दुआ करो। तो हम कब्रिस्तान में भी दुआ करते हैं दफनाने के फौरन बाद। उसके बाद भी जब कभी भी कब्रिस्तान जाना हो, बल्कि हुक्म दिया गया, सही मुस्लिम में हदीस है, कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। तो दुआ भी सिखा दी, वो भी सही मुस्लिम में आई है। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। सलामती हो तुम पर ए मुसलमानों और मोमिनीन जो यहाँ पे दफन हो। हमने भी अनकरीब मर के तुम्हारे पास आना है। हम अपने हक में तुम्हारे हक में अल्लाह के हुजूर आफियत का सवाल करते हैं। तो ये दुआ हमें सिखाई गई है। इसके अलावा जो आप मैयत की तरफ से सदका करते हैं वो भी उसको पहुंचता है। सही मुस्लिम में हदीस है कि मुर्दे को 3 ही अमाल का सवाब मरने के बाद पहुंचता है। नंबर 1, जो उसने कोई इल्मी खिदमत दुनिया में की थी, उसके मरने के बाद भी जो लोग उस इल्मी खिदमत से इस्तेफादा करते हैं उसका सवाब उसको पहुंचता है। जिस तरह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने काम किया, आज तक उनको सवाब पहुंच रहा है। नंबर 2, नबी इस्लाम ने फरमाया जो सदका जारिया है, अगर अपनी जिंदगी में कोई नेकी का काम किसी ने किया, कोई कुआं खुदवा दिया या इसी तरीके से कोई सड़क बनवा दी, कोई भी रफ़ाए आमा का काम किया, उसका सवाब भी उसको मिलता है। जाहिर है उसको मिलना भी चाहिए, उसका अपना अमल है। तीसरा फरमाया कि नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है उसका सवाब भी मिलता है। मैयत की तरफ से सदका और खैरात भी हो सकता है। बुखारी में हदीस है, एक सहाबी साद इब्ने उबादा सफर पे थे, पीछे से उनकी माँ फौत हो गई और नबी इस्लाम से उन्होंने अर्ज किया कि मैं मौजूद नहीं था, अब मैं चाहता हूँ उनके लिए कोई ऐसा काम करूं कि उनको नफा पहुंचे, तो मैं क्या उनके लिए कुआं खुदवा दूं तो इसका सवाब मिलेगा? तो नबी इस्लाम ने कहा मिलेगा। और उस कुएं का नाम ही मशहूर हो गया, उम्मे साद का कुआं। इसी तरीके से सुन्नत इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, एक शख्स के मरने के बाद दर्जात बुलंद होते हैं। तो वो शख्स अर्ज करता है, अल्लाह ये तो मेरा अमल नहीं था। तो बताया जाता है कि तेरे बेटे ने दुनिया में तेरे लिए इस्तिगफार की, उसकी बरकत से हमने ये तेरा मर्तबा बुलंद किया। तो इस तरह की रवायतें इस बात पर शाहिद हैं कि मरने के बाद दुआओं का भी नफा पहुंचता है, सदका और खैरात का भी पहुंचता है। जनाजे की शक्ल में दुआ हो, कब्रिस्तान जाके दुआ हो। अब जनाजे के हवाले से तो वो हदीस बड़ी मशहूर है सही मुस्लिम की, कि जिसके जनाजे में 40 ऐसे लोग शरीक हों जो अल्लाह के साथ शिरक न करते हों, तो अल्लाह ताला उनकी शफात उसके हक में कबूल कर लेगा। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है।
کہ کسی شخص کے جنازے میں 40 موحدین شریک ہوں، تو ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایون زندہ ہیں یا مردہ ہیں، دونوں حال میں ہمیں اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، یہ آپ نے وہ جو 40 افراد والی حدیث بتائی، ویسے تو سوال کچھ اور تھا، لیکن میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں کہ ہمارے ہاں نا ایک یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر 40 افراد سائن کر دیں اس چیز کے اوپر اور کہہ دیں کہ یہ بخشا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، تو یہ بخشا جائے گا، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ مفروضہ بنا ہوا ہے؟ نہیں، اس لیول کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ یہ چیز ضرور ہے، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی کہ نبی الاسلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اور پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا تو پہلے کے حق میں جنت، دوسرے کے حق میں جہنم۔ تو یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب واقعتاً کوئی شخص نیکوکار ہے، لوگ اس کی نیکی کی گواہی دیتے ہیں اور اس نے خود اپنے اعمال کیے ہوئے ہیں، باقی کسی کے زبانی کلامی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ورنہ تو وہ حدیث بڑی اسٹانشنگ ہے اور بڑی الارمنگ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ مدعم نامی نبی الاسلام کا ایک غلام تھا جو آپ کے سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، اور غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو، ظاہر ہے زندگی رسول اللہ کی خدمت میں گزاری اور شہادت کی موت ملی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی ہے کہ وہ نبی اسلام کا خادم تھا، صحابی تھا، اہل قبلہ اہل کلمہ تھا، لیکن ایک مال غنیمت میں چادر چوری کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس پہ آگ کی بنا کے ڈال دی، اور وہ صرف نبی اسلام کو نظر آئی، صحابہ کو تو نہیں نظر آئی۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا تھا، وہ بھی آ کے مال غنیمت میں جمع کروایا۔ یعنی انہوں نے فوراً احساس کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اس طرح جان نہیں چھوٹنی ہے جب تک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، اصال ثواب کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں 40ویں کا ایک کانسیپٹ ہے، کل شریف کا ہے، 5ویں کا ختم کروایا جاتا ہے، 7ویں کا ختم کرایا جاتا ہے، جب تک 40واں نہیں ہوتا ہر جمعرات کو کرایا جاتا ہے اصال ثواب کے لیے۔ کیا اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنا چاہیں تو کوئی اس کی حقیقت ملتی ہے؟ دیکھیں، آرگنائز طریقے سے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے نا، تیجا، 10واں 40واں جمعراتیں، یہ تو ساری بدعات ہیں۔ جو کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ ہم ایک معصومانہ سوال ان سے کرتے ہیں، نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں شادی شدہ جوان آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کی جب وہ فوت ہو گئی، کسی کا مزار نہیں بنوایا، کسی کا 40واں نہیں کروایا، کسی کا 10واں نہیں کروایا، تو یہ آپ نے کہاں سے رسومات نکالنی ہے؟ مولا علی نے اپنی بیوی خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو دفن کیا، کوئی 40واں نہیں کروایا، کوئی ان کا مزار نہیں بنوایا۔ تو یہ لوگوں نے خرافات خود سے نکالنی ہے، دین کے اندر داخل کر لی ہیں۔ اصالِ ثواب موجود ہے، دعا موجود ہے، وہ ہم پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ اصالِ ثواب کے ذریعے ہے ہم نے اس کو ایک آرگنائز طریقے سے اس طریقے سے کرنا ہے، تو بھئی یہ بدعت ہے۔ آپ نے کرنا ہے تو آپ ویسے بغیر کسی سرمنی کو ارینج کیے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلائیں، لیکن یہ جس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ اب تو 40ویں کے باقاعدہ کارڈ چھاپے جاتے ہیں، جن لوگوں بالکل کو نہیں بلایا جاتا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ ایک مولوی ہائر کیا جاتا ہے بالکل جو وہاں پہ پاس نامہ پڑھتا ہے، اور ایک پوری ایک ایکٹیویٹی بنا کے اس کو شادی بیاہ کے ساتھ جس طرح کچھ ہم نے ایکٹیویٹیز ایڈ کی ہوئی ہیں مہندی کی شکل میں اور باقی ساری چیزوں کی شکل میں، تو وہ تو چلیں ایک کلچرل چیز ہے، لیکن یہاں پہ ریلیجن کا حصہ بنا کے اس کو ایڈ کر دیا ہوا ہے۔ سر، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ یہ بھی ایک عوامی سوال ہو سکتے ہیں، میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی بیان کر دیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو بھی پڑھایا جاتا ہے، قرآن خوانی کروائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اتنے سپارے میں نے بخش دیے، اتنے قرآن پاک اس کو بخش دیے، یا کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا ہوا تھا، میں نے اپنا عمرہ اس کو بخش دیا۔ کیا یہ عمل درست ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ قرآن پاک تو باقاعدہ آپ خرید سکتے ہیں، ہمارے جیلم شہر میں تو شاید 500 روپے آج کل ریٹ چل رہا ہے ایک قرآن کا، آپ خرید سکتے ہیں اور پیمنٹ۔ تو یہ سب کا سب فراڈ ہے جی، دین کے اندر بدعات داخل کی ہوئی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر، اگر کسی شخص کا والد یا والدہ، دونوں والدین میں سے کوئی بھی ہو، یا کوئی ماموں چاچو ہو، فوت ہو گیا اور وہ عمرہ کرنے جا رہا ہو، وہ ایک عمرہ کر لے اور اس کے بعد نیت کرے کہ میں اس کے نام کا عمرہ کروں گا،
وہ فوت شدہ انسان کا، تو کیا اس طرح بھی ہو جاتا ہے، اس کا ثواب پہنچے گا؟ جی، میت کی طرف سے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ حج بھی کر سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے، حج بدل بھی اس کی طرف سے کروایا جا سکتا ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اس طریقے سے کوئی منت اس نے مانی ہوئی تھی وہ آپ پوری کر سکتے ہیں، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو یا رقم خرچ کرنے کی شکل میں ہو، لیکن اس کی طرف سے نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی اس پہ قیاس کرتے ہوئے، یہ صرف حج عمرے تک مخصوص ہے۔ سر اب کچھ عوامی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے منور حسین کا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں نیکیاں 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا گناہ بھی کیا 10 گنا ہوگا؟ نہیں، گناہ کے حوالے سے اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے۔ عام حالت میں بھی قرآن میں آئے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، اور گناہ کے ایک کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، گناہوں کو بس اسی لیول پہ رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسلم پرویز سوال کرتے ہیں، میرے سسر نے شادی پر کچھ قیمتی تحائف میری والدہ کو دیے تھے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، میری بیوی وہ تحائف لینا چاہتی ہے، کیا وہ لے سکتی ہے یا اس پر صرف میری بہنوں کا حق ہے؟ نہیں، نہ بہنوں کا حق ہے نہ آپ کی بیوی کا حق ہے، حق اس کا ہے جو شریعت نے مخصوص کیا ہے۔ وہ وراثت میں تقسیم ہوگی نا، تو وراثت میں ظاہر ہے اس شخص کی بہنوں کو بھی اس لیے ملے گا کہ وہ بیٹی ہیں، اور اس کو بھی ملے گا۔ اور اگر اس کے سسر تو اب خیر یہ اب سسر وہ اس لڑکے کے سسر نے دیا ہوا ہے یا بہو کے سسر نے دیا ہوا ہے، پہلے تو مجھے سر یہ بتائیں نا۔ لڑکے کا سوال ہے محمد اسلم کا، تو کہہ رہے ہیں میرے سسر نے شادی پر کچھ قیمتی تحائف والدہ کو دیے تھے۔ یہ کون سا سسر ہے جی جو والدہ کو دیتا ہے؟ یہ تو پہلی بار ہی ہم نے کیس سنا ہے، وہ تو اکثر آپ کے اوقات سے دماغ میں شادیوں میں ہوتا ہے نا کہ لوگ تحائف دے دیتے ہیں، مطلب لڑکے والے قیمتی لڑکی والوں تحائف کو تو نہیں تحائف۔ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے اس میں کوئی کپڑے لے دیتے ہیں، قیمتی تحائف تو بہو کو دیے جاتے ہیں بھائی، یا داماد کو دیے جاتے ہیں، اس کی ماں باپ کو تو نہیں دیے جاتے۔ یہ پتہ نہیں کون سے تحائف ہیں جی، تو وراثت میں تقسیم ہوں گے وہ، جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے اسی کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسد مدنی کا اگلا سوال ہے، میں نے ایک کلپ دیکھا کہ اس میں اسکالر ڈاکٹر جاوید کہہ رہے ہیں کہ جنگ رکوانے کے لیے سورۃ رحمان پڑھیں، کیا ایسے جنگیں رک سکتی ہیں سورۃ رحمان پڑھنے سے؟ یہ کون سے اسکالر جی؟ ہم نے تو پہلی دفعہ ہی نام سنا ہے۔ یہ ڈاکٹر جاوید سورہ رحمان سے ڈفرینٹ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، غالباً ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یقیناً امت کے وسیع تر مفاد میں وہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، تو جنگ تو کوئی نہیں رکی ابھی تک۔ غزہ والی جنگ بھی آپ دیکھ لیں کہ تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، تو کچھ نکلا تو نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو پھر ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جلد از جلد پڑھیں اور روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کو مسلمانوں کا درد نہیں ہے؟ کس طرح مسلمانوں کو ذبح کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اور اب 9 کروڑ کی آبادی ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہوا ہے۔ تو مہربانی کریں، اگر اس طریقے سے جنگ رکتی ہے تو رکوائیں۔ رہا قرآن و سنت میں تو اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی بھائی۔ محمد عرفان سوال کرتے ہیں کہ سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایران کی اور اسرائیل کی جنگ آپس میں چل رہی ہے، مسلم امہ کا خاموش رہنا، تمام اسلامی ممالک کا خاموش رہنا، کیا یہ مسلمانوں کی اور OIC کی ناکامی نہیں ہے؟ خاموش تو کوئی نہیں ہے جی، 2 دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں اپنے اپنے حصے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہے۔ آپ بڑی حیران کن چیز ہے، کل چلیں OIC تو چھوٹا فورم ہے، UNO کا فورم تو سب سے بڑا فورم ہے نا، یونائٹڈ نیشنز کا۔ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایک ہی چھت کے نیچے 2 مختلف قرارداد پیش ہو رہی ہیں، ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ ایک قرارداد میں جو عرب ملکوں کے اوپر حملہ ہے ایران کا، اس کی مذمت ہوئی ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ مسلمان ملک بھی شامل ہیں مذمت کرنے والوں میں، اور اس میں مذمت کرنے والوں میں رشیا بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد وہیں ایک اور قرارداد پیش ہوئی ہے جس میں ایران کی مذمت کی گئی ہے، یعنی ایران کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن اس قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ عرب ملکوں کے اوپر جو ایران کی چڑھائی ہے اس کی بھی مذمت کی، اور اس کے خلاف کوئی ویٹو بھی نہیں آیا کسی کی طرف سے، یعنی کہ حمایت حاصل تھی اس میں اس اعتبار سے رشیا اور چائنا کی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہم بھی یعنی حمایت کرتے ہیں کہ ایران کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا عرب ملکوں کے اوپر۔ لیکن اگلی قرارداد آئی کہ
ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کو امریکہ نے ویٹو کیا، لیکن پاکستان نے کہا کہ ہاں ہم مذمت کرتے ہیں، ایران کے اوپر بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس وقت تو بڑی عجیب کھچڑی اسی پکی ہوئی ہے، اللہ کرے یہ معاملات کوئی بہتری کی طرف جائیں۔ یعنی دن ب دن مجھے تو حالات ذرا مشکل نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، کیونکہ معاملات واقعی سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو خامنائی صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی حملوں میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے معاملات جو بھی ہیں۔ سر اگلا سوال ہے احمد کا۔ سر میں نے قرآن میں دیکھا ہے اور مختلف جگہ پہ سن بھی رکھا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، مگر اگر کسی شخص کی بہن کے ساتھ کوئی عزت پامال کر لے تو اس میں کیا حکم ہے؟ اگلے بندے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اگر تو یہ جوڈیشری میں کیس رپورٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو قانوناً لے کے چلیں گے، خود تو آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جو قرآن میں آیا نا کہ خون کا بدلہ خون ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، یہ جوڈیشری کے تھرو ہے، ہر بندے نے خود یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی، ورنہ تو معاشرے کے اندر ایک انارکی پھیل جائے گی۔ یہ جوڈیشری کے ذریعے ہونا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی چیز پبلکلی رپورٹ ہوئی ہے کسی کے حوالے سے تو آپ قانون کا راستہ اختیار کریں، اور اگر یہ چیز چھپ چھپ آگے ہوئی ہے اور پبلک میں سامنے نہیں آئی ہے تو پبلک میں لا کے اس میں سے رزلٹ کوئی نہیں نکلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک آپ کو قانوناً جب راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے شواہد اکٹھے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر وہ شواہد اکٹھے نہ ہوئے الٹا آپ کی معاشرے میں ایک علیحدہ سے بدنامی والا معاملہ بھی ہو جائے گا اور مجرم کو سزا بھی نہیں ملے گی، اور الٹا آپ جو ہے وہ جھوٹا الزام لگانے والے کہیں ڈکلیئر نہ ہو جائیں۔ تو یہ بھی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو تو وہ بھی کچھ خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ہو سکتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ۔ اسی کے اوپر وہ ہمارے جو بھائی ہیں شاہ زیب خانزادہ صاحب، انہوں نے وہ کیس نمبر 9 جو ڈرامہ ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بنایا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے وہ ڈرامہ دیکھا تو نہیں ہے، وہ چند ایک چیزیں میں نے اس کے بارے میں سنی ہیں تو میں نے اس کا ذکر کر دیا یہاں پہ۔ بالکل ٹھیک ہوگا سر۔ اگلا سوال ہے شمائلہ کا کہ میں ایک نعت خواں ہوں، میں مختلف میلاد میں جا کے نعت پڑھتی ہوں لیکن وہاں پر سپیکر لگا ہوتا ہے، کیا ایک خاتون کا اونچی آواز میں نعت پڑھنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اونچی آواز میں اگر عورتوں تک آواز رہتی ہے نا نعت تو بالکل درست ہے، بشرطے کہ وہ نعت میں شرکی الفاظ نہ ہو، وہ نعت ہی ہو۔ لیکن اگر مردوں تک آواز جا رہی ہے تو نامحرم کی آواز مردوں تک جانے کی اجازت نہیں، وہ غلط ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ آج کا آخری سوال ہمارا وہ ہے محسن علی کا۔ سر روزے کی حالت میں اکثر میں گانے سن لیتا ہوں، گانے گنگنا لیتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا اس سے میرے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ روزے پہ تو اثر اس اعتبار سے تو نہیں پڑے گا کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ باقی اگر کوئی اچھے گانے ہیں تو آپ گنگنائیں ضرور، گانا گنگنانا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، اچھی شاعری ہو تو آپ گنگنائیں۔ مسئلہ جو ہے وہ گانے سے نہیں ہے، مسئلہ ہے میوزک کے ساتھ۔ تو اگر میوزک والا معاملہ نہیں ہے تو آپ گنگنائیں، بالکل، ہمیں بھی کبھی سنائیں جی یہاں آ کے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ انجینئر صاحب نے تمام جو سوالات تھے ان کے بڑے تفصیلی جوابات دیے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پسند آئے ہوں گے۔ ناظرین آپ کے جو بھی سوال ہوں آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں، ہم آنے والے پروگرامز میں علی بھائی سے تمام سوالات پوچھیں گے اور ان کے جوابات لیں گے۔ ناظرین آج کی ایپیسوڈ یہیں تک، اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔